हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले लाहौर की प्रेस क्लब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया है और मैं आज पाकिस्तान की एक कौमी पार्टी का ऐलान करते हुए आप सब लोगों का जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, क्योंकि आप मेरी पार्टी के हरावल दस्ते में शामिल होंगे। तो मेरे जो ख़यालात होंगे वो इंशाअल्लाह वो आपके अपने ख़यालात होंगे। मेरे ख़यालात ना फ़ौजी होंगे ना किसी सिविलियन के ताबे होंगे, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे एक आम पाकिस्तानी के ख़यालात का इज़हार करना चाहता हूँ। अगरचे मेरा ताल्लुक़ पुराना फ़ौज से है, मैं अपना बुनियादी तारुफ़ कराना चाहता हूँ। मैंने गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल हाई स्कूल लोअर माल से अपना मैट्रिक किया। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो कि मशहूर और मरूफ है, वहाँ से मैंने अपना एफएससी किया। उसके बाद मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए सिलेक्ट हुआ, जहाज़ों की इंजीनियरिंग जो होती है। इसके साथ मैं एएसपी स्कीइंग के लिए सिलेक्ट हुआ, जिसमें मैंने एएसपी बनना था, और इसके साथ मैं फ़ौज के रेगुलर कोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ। मैं एफएससी के बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए चला गया, लेकिन बाद में कुछ हालात की वजह से मुझे वो छोड़ के रेगुलर कोर्स में आना पड़ा और मैंने आर्मी में कमीशन हासिल किया। 71 की वार मैंने जालवाला सेक्टर में लड़ी और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं अपने मुल्क के लिए काफ़ी खिदमत अंजाम दे सका। उसके बाद मैं फ़ौज में मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहा हूँ। मैंने ट्रेनिंग, उसके बाद ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेशन, तकरीबन मैंने हर शोबे में काम किया है। और इसके अलावा मैं आर्मी में वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन के महकमे में भी मैंने काम किया है, जहाँ पे मैंने फ़ौजियों के लिए जो कि रिटायर हो जाते हैं उनके मसले मसाइल मैंने हल किए। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे दौर में लाखों एकड़ राज़ी लोगों में, फ़ौजियों में और दूसरे लोगों जो ज़रूरतमंद थे उनमें तकसीम की गई। मैं सिंध के इलाके में तैनात था और अल्लाह के फजल करम से आज भी उनकी दुआओं की वजह से मैं जी रहा हूँ। मैंने इंटेलिजेंस के शोबे में भी बड़ी नुमायाँ खिदमत अंजाम दी और ऐसी खुफिया चीज़ों को हासिल करके मैंने पाकिस्तान के हवाले किया जो कि हमारे मुल्क के लिए काम आई। ऑपरेशनल हालात में मैं भी बहुत काम किया और उसके साथ मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबियाँ दिलाईं। फ़ौज में 25 साल कंप्लीट करने के बाद मैंने फ़ौज को खैर बात किया और उसके बाद मेरा मिशन जो था वो ये था कि मैं मुल्क के लिए कुछ काम करूं। मैंने उसके लिए सबसे पहले मुल्क से और मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल की। मैंने काफ़ी मज़ामीन में मास्टर किया और आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ एक सियासतदान की हैसियत से, उस पर भी मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर हासिल किया। मैंने ट्रेड में, फाइनेंस में, हिस्ट्री में, जोग्राफिया में और मेन चीज़ है इंटरनेशनल अफेयर्स में मास्टर्स किए। इन सारी चीज़ों का जो मुझे रिज़ल्ट मिला वो ये है कि आज मैं आपकी शक्ल में आपके सामने मौजूद हूँ। मैं आज किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं दावे से कहता हूँ कि मैं जब मुत्तहिदा पाकिस्तान जब था, मैं मुत्तहिदा पाकिस्तान में भी गया, ईस्ट पाकिस्तान में गया, बादशानी से भी मिला, मुजीब से भी मिला, जहाँ भी मुजीब कैद था यहाँ से भी मुझे इत्तफाक हुआ।
میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سیاستدان مخلص ہوتے تو پاکستان کبھی نہ ٹوٹتا۔ یہ سیاستدانوں کی رٹ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ادھر ہم ادھر تم۔ یہ وہ بات تھی جو ہمارے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کو پسند نہیں آئی۔ سیاست آنی جانی چیز ہے۔ میں اگر سیاست میں آ رہا ہوں تو اس لیے نہیں آ رہا کہ میں نے پیسہ کمانا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کہ ہمارے ملک کو خود کفیل کرنے میں ہماری گورنمنٹیں ناکام رہی ہیں۔ اس ملک میں 24 وزیر اعظم آئے ہیں، 4 گورنر جنرل آئے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ہم اس ملک میں وہ چیز پیدا نہیں کر سکے جو کہ عوام میں ہونی چاہیے، اور لیڈروں اور سیاستدانوں وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ ان میں ہونی چاہیے۔ جبکہ بلوچستان ہمارے ملک کا 50% حصہ ہے، وہ سارا خالی پڑا ہے۔ ہم پاکستان کے ضروریات اجناس وغیرہ وہاں سے پوری کر سکتے ہیں، وہاں بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کارخانے ہیں، تجارتی مراکز ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن آج تک ہم وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ ہمارے ملک میں سیاستدانوں کا اور لیڈروں کا زور یہی رہا ہے کہ باہر کے ملکوں سے ڈالرز کی شکل میں قرضے لیے جائیں، اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ ڈالرز کہاں گے۔ اگر ڈالرز ملک میں آتے ہیں تو اسی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ میں تو آپ صحافی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کھل کے حکومت سے پوچھیں کہ یہ ڈالر جو آتے ہیں وہ آپ کہاں لگاتے ہیں۔ آپ کھلی بات ہونی چاہیے، اور بلکہ اگر 3 ارب ڈالر اگر آئے ہیں پچھلی دنوں، یا ابھی 8 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے، 10 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ سارے ان ڈالرز کا جہاں جہاں پہ لگایا گیا ہے اخبار میں اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ ملک میں اتنے لوگوں کو انہوں نے اندر کیا ہوا ہے اور ان کا کھانا خراب کر رہے ہیں، تو کیا گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں بھی چیک رکھے؟ میں کسی افسر کو جو گریڈ 22 کا ہو، 21 کا ہو، 20 کا ہو، یا کسی بھی افسر کا ہو، یا بہت بڑا لیڈر ہو، میں اس بات پہ معاف نہیں کر سکتا کہ وہ چیزوں کو چھپائے۔ یہ ملکی سرمایہ، یہ ملکی دولت ہے، یہ ملکی پیسہ ہے، یہ ملکی ڈالر ہے، یہ ملکی روپیہ ہے۔ میں نے عوام سے بات کی ہے، عوام ڈرتے ہیں۔ عوام کو کس بات کا ڈر ہے؟ اس بات کا ڈر ہے کہ وہ ان کے بچے بھوکے رہیں گے، ننگے رہیں گے، پیاسے رہیں گے۔ اس ڈر سے کسی چیز کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ میں اپنی قوم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی اچھی گزارنی ہے تو آج یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے قوم کے بچوں کو یا اپنے بچوں کو اگر بنانا ہے، ان کا مستقبل بنانا ہے، تو اس کے لیے خود آپ ذمہ دار ہیں۔ پاکستان میں کسی ذمہ دار لیڈر نے کسی بھی خاندان کی کفالت نہیں کی اپنی جیب سے۔ سرکاری پیسے سے لاکھوں روپیہ، لاکھوں چیزیں نکل کے جاتی ہیں، لیکن کسی کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ وہ سیاسی پیسہ جو ہے وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی ہے۔ میں بھی ٹیکس دیتا ہوں، مجھے ہی پتہ ہے، اور میں ایڈوکیٹ ہوں بیسیکلی اس وقت، اور ٹیکس لائر ہوں۔ میں آل پاکستان ٹیکس بار کا ایگزیکٹو رہا ہوں، آل پاکستان ٹیکس بار کا ایگزیکٹو رہا ہوں۔ ابھی بھی میں لاہور ٹیکس بار کا ایگزیکٹو ہوں۔ ابھی بھی میں مطلب لاہور میں جو مختلف قیادتیں ہیں وکلاء کی، اس میں میری پوزیشن ہے، میری ایک سے ہے۔ میں یہ بے بانگِ گلوہل اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ عوام اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے اپنے لیڈروں سے ملیں، اور ان سے پوچھیں کہ یار ووٹ دینے کے لیے تو آپ آ جاتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، فلاں کریں گے، تو جب بن جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ یہ کیسی یہ جمہوریت ہے یار؟ میرے خیال میں جمہوریت پاکستان میں شاید نہیں پنپ سکی، اور شاید آگے بھی نہ پنپے، اس لیے کہ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہتے ہیں جی یہ بائی دی پیپل، فار دی پیپل اور آف دی پیپل ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تینوں کہتے ہیں۔
میرے لحاظ سے یہ صرف اونلی فار دوز پیپل ہے جو کہ پیسہ کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں. میں ان باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پاکستان میں جمہوریت کو ایک نہج پہ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ اقدام کریں. اس سے آگے میں چلتے ہوئے ابھی آپ کو پاکستان کے ارد گرد کے جو انوائرمنٹ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. پاکستان اس وقت ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ ایران ہے اور ایک سائڈ پہ چین ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. افغانستان تھوڑا عرصہ پہلے تک طالبان کی جو لڑائی ہوتی رہی ہے، اور ابھی جب طالبان کے پاس حکومت آئی ہے تو ابھی ان کے بھی جو نظر آ رہے ہیں چیزیں نظر آ رہی ہیں، غصہ نظر آ رہا ہے، چیزیں نظر آ رہی ہیں، وہ اچھا نہیں ہے. ایران کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہوا کرتے تھے، لیکن آج حالات یہ ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے حالات خراب ہونے شروع ہو گئے ہیں. باقی رہ گیا چین، تو ہمارا شروع سے بڑا اچھا دوست ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہمالیہ ایک حقیقت ہے اس طرح چین بھی ایک حقیقت ہے، اور پاکستان کے ساتھ مل کے چل رہا ہے. اور انشاءاللہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس ایریا میں سب کانٹیننٹ کے ایریا میں اور اس پورے ایریا میں جہاں پہ سینٹرل ایشیا میں 7-8 نئے مسلمان ملک آ گئے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک انقلاب آئے، ایک چینج آئے. اور پھر بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک پاکستانی سچے پاکستان ہونے کی حیثیت سے صحیح طریقے سے سوچیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تعلقات رکھیں تاکہ فیوچر میں ہم ان سے بھی بینیفٹ ہو سکیں. اس کے بعد میں پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 76 سال میں 24 وزیر اعظم آئے ہیں. میں ایک ایک وزیر اعظم کے اصلاح سے واقف ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ ان کے دور میں کیا ہوا ہے. اور پاکستان میں 4 گورنر جنرل آئے ہیں اور اسی طرح صدر آئے ہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سن 47 سے سن 58 تک پاکستان کے حالات بہت اچھے بھی تھے اور وہ لیاقت علی خان تک رہے ہیں، اور 51 کے بعد 58 تک حالات بدترین ہوتے گئے ہیں کہ پاکستان میں صرف سیاست بکتی رہی ہے اور سیاست سے لوگ سیاست کماتے رہے ہیں، پیسہ بناتے رہے ہیں، سارا کچھ کرتے رہے ہیں اور دھاندلیاں کرتے رہے ہیں. اس کے بعد جب ایوب خان آیا پھر ایبڈو لگایا، ایبڈو لگانے کے بعد ان کو نااہل کیا. یہ تو خیر ایوب خان کا دور تھا، اور ایوب خان کے دور جو کہ 69 پہ جا کے ختم ہوتا ہے، میرے خیال میں یہ پہلا ملک میں مارشاء اللہ تھا. میں کوئی کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ میری بیک گراؤنڈ آرمی کی ہے، وہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. بہرحال اس کے بعد 69 کے بعد جنرل یحییٰ جب تشریف لائے تو وہاں پہ اس وقت بھی سیاستدانوں نے ناکام کیا، کیونکہ وہاں پہ بحث یہ چھڑ گئی کہ کون کس جگہ کو قیادت کرے گا. یہ کہا گیا کہ ادھر ہم ادھر تم. بڑا سیدھا سا حساب کتاب ہے. جب ادھر ہم کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے کہ ادھر ہم رول کریں گے، ادھر تم رول کرو. یہ ہمارے وہ لیڈر تھے. میں وہاں پہ اس زمانے میں جب یہ باتیں کہی تھی، میں اس زمانے میں ایسٹ پاکستان میں تھا اور میں نے دیکھا کہ اس کا اثرات کیا ہوا ہے. اور 71 کی وار میں اگرچہ فوج کو ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، تو میں یہ پورے خلوص کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کا بھی بہت بڑا رول تھا. اگر وہ ضد نہ کرتے اور اگر بھٹو ڈھاکہ جا کے وہاں پہ اجلاس کر لیتا تو میرا خیال ہے کسی کی سکھی نہیں تھی. بھٹو نے یہ دھمکی دی منٹو پارک میں، اقبال پارک میں کہ بھائی ادھر ہم ادھر تم. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور طریقہ جو ادھر جائے گا ٹانگیں توڑ دیں گے. یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ رہیں کہ میرے کیریئر میں کہ میں نے ایک بات کی تھی اور ان لوگوں کے متعلق بات کی تھی کہ جن کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں. میں مجیب کو جانتا ہوں، میں اس کو جانتا، بھٹو کو جانتا تھا، کیونکہ ایک ٹائم پہ میں بھی بھٹو کا بہت بڑا شدائی تھا. میں آج بھی اس کا شدائی ہوں. میں بھٹو کی اس غلطی کو نہیں بھول سکتا کہ جب بھٹو نے اپنی ڈیفنس کے لیے نا سیریس ہونے کی بجائے اس نے اس کو ویسے لیا کہ جیسے ایک بڑا لیڈر جو ہے
وہ کہتا ہے کہ عوام چھڑا لے گی. اینی یہ جی پاکستان کے حالات تھے جس میں ہمیں 71 میں گزرنا پڑا. اس کے بعد بھٹو کا دور آیا. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. سیاسی دور تھا, اچھا دور تھا. بھٹو نے پاکستان کو سنبھالا دیا. ایسٹ پاکستان ہم سے جا چکا تھا. بھٹو نے بڑا ہینڈل کیا, بحران کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا اور ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس بحران سے نکل آئیں. اس کے بعد جو دور آیا جنرل ضیاء کا, اس کے بارے میں کچھ محتاط بات کروں گا کیونکہ یہ فوج اور سول کی بات ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہماری سیاست جو ہے نا, اگر سیاست کے لیے کرنی ہے نا تو ملک ہمیشہ خوار ہوتے ہیں. ریزلٹنٹلی ملک میں مارشل لا لگ گیا, اور مارشل لا بھی ایسا لگا کہ 11 سال مارشل لا رہا, اور پھر مارشل لا ایسے گیا کہ ایک جنرل صاحب ایک کاموں کی پیٹی کے لیے 11 جنرلوں کو قربان کر بیٹھے. ایک کام کی پیٹی کھانے کے لیے 11 جنرلوں کو قربان کر بیٹھے, اور ملک سب سے محروم ہو گیا. یہ ہمارا سب سے بڑا مضحکہ خیز تھا کہ یہ ایک کاموں کی پیٹی, اس کو تو اٹ شوڈ ہیو بین تھرون آؤٹ. ایک کام کی پیٹی کیا ہے؟ یہاں پہ تو لوگ کروڑوں روپیہ, میرے جیسے بندہ کروڑوں روپیہ پھینک دیتا ہے. ایک کام کی پیٹی کے پیچھے ملک کا بیڑا غرق ہوتے ہوتے بچ گیا. اینی وے وہ بھی ٹائم گزر گیا. اس کے بعد جنرل ضیاء کے بعد جو دور آیا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ 2 پارٹیوں کا دور تھا, نواز شریف کی پارٹی اور پیپلز پارٹی. وہ آپ کے سامنے ابھی تک چل رہا ہے. اللہ خیر کرے, ان کو عقل آئے اور کام کی باتیں کریں. میں کوئی بات نہیں کرتا, الیکشن کمیشن نے جو جیسے ان کا کام رہا ہے اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتا, لیکن ہر ایک کو پتہ ہے کہ رات کے 12 بجے کے بعد الیکشن کے رزلٹ چینج ہونے شروع ہو گئے. تو لوگ جو ہیں اصل رزلٹ سے محروم رہے. ٹھیک ہے, یہ بچوں والی بات نہیں ہے. اگر اسی طرح پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو کبھی بھی جمہوریت پاکستان میں پنپ نہیں سکتی. مجھے نہیں پتا کہ میری آواز جو ہے یہ کبھی بھی ابھر کے آئے گی. اس کا پھر یہی ایک حل ہوگا کہ ملک میں ایک ریولوشن آنے کا امکان ہو سکتا ہے کہ جب لوگوں کی آوازوں کو دبایا جائے گا. اینی وے یہ مسئلہ جو ہے یہ ختم ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آج کل کی جو دونوں حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں فہم و تفہیم کریں. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے اپنے پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک ہے, سیاسی اور معاشی استحکام پارٹی رکھا ہے. اس میں 2 چیزوں کو فوقیت دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاست اور معیشت کو. اگر سیاست صحیح ہوگی تو ساری چیزیں صحیح چلیں گی, کیونکہ سیاست ایک فنیس ہے. اگر سیاست صحیح نہیں ہے, گندی سیاست ہے, تو ہر چیز گندی ہو جائے گی. اور آپ کو اگر جیب میں پیسہ ہوگا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر جیب میں پیسہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکتے. جیسے پاکستان ابھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس وقت پاکستان کا حال یہ ہے کہ ہماری جو اقتصادیات ہے یا ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی دبی ہوئی ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا بجٹ جو ہے, ہمارا بجٹ کون بنا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, اس میں پیسہ کہاں سے آتا ہے, کہاں جاتا ہے. اور یہ ایک گورکھ دھندا ہے. ایک بتا دیا جاتا ہے کہ جی بجٹ بن گیا, اور بجٹ جو ہے وہ ہر 2 مہینے کے بعد اضافی بجٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. یعنی بجٹ ایسے نہیں ہوتے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ حساب کتاب کریں. اگر عوام سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, پیسے لیتی ہے, وصول کرتی ہے, زختی کرتی ہے, زبردستی کرتی ہے, تو عوام کا کام ہے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی میرے کہ آپ یہ ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا بھی آپ بھی ہمیں حساب کتاب دیں کہ آپ ہم سے پیسے لے رہے ہیں وہ کہاں لگا رہے ہیں. کیا پاکستان کی ساری زمینیں بنجر ہو چکی ہیں؟ کیا پاکستان کے سارے کارخانے کنگال ہو چکے ہیں؟ کہ پاکستان کے سارے تاجر مر چکے ہیں؟ کیا پاکستان کے سارے عمرہ جو ہے وہ کہیں جا چکے ہیں؟
ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، عمرا جو ہے پیسہ کہاں سے کماتے ہیں؟ مزدور کہاں سے آتے ہیں؟ مزدور کام کرتے ہیں، مزدور کام کرتے ہیں تو تاجر کماتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں، اگر اس میں اعتدال نہیں آتا، اس کو ٹھیک نہیں کیا جاتا، چیک اور بیلنس نہیں رکھا جاتا، تو ڈیفینیٹلی فیوچر میں ہمارے لیے آج بھی پریشانیاں اور آئندہ بھی پریشانیاں ہوں گی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس وقت جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکالے، اور اسی لیے میں نے اپنی نئی سیاسی پارٹی بنانے کا اندیا دیا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ میں بینگ اے سینئر آرمی آفیسر ہونے کے ناطے، کیونکہ میں یہ ہیپن ٹو بی ود دا چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ بھی نوکری کی ہے، میں نے چیف آف جوائنٹ اسٹاف جو ہے ان کے ڈی جی کے ساتھ بھی نوکری کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں مختلف لوگوں کے ساتھ، سینئر لوگوں کے ساتھ نوکری کی ہے، تو مجھے اس بات کا پورا ادراک ہے، کیونکہ میں کئی چیزوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ میں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو، ویسٹ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو احاطہ کیا ہے۔ میں مثال کے طور پر دولتانہ تک سے میں ملا ہوں، جو کہ فوت ہو چکا ہے، وہ بڑی شاطر چیز تھی، اس طرح کے سب لوگوں کو ملا ہوں۔ تو بینگ اے اسٹوڈنٹ لیڈر، میرا سٹارٹ بھی گورنمنٹ کا لاہور سے اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پہ تھا، لیکن میں وقتی طور پہ فوج میں چلا گیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے سیاسی اور معاشی حالات بہتر کرے۔ میں جی ہو سکتا ہے آپ کو شامل کروں، اگر آپ میرے معیار پہ پورے اترتے ہیں، آپ نیٹ اینڈ کلین ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے اوپر کسی قسم کا دبا نہیں ہے، اور آپ میں پوٹینشل ہے، مثال کے طور پر آپ خوراک کے محکمے میں وزیر آپ کو لگانا چاہتا ہوں، اگر آپ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو میرا بڑا کلیئر ہے کہ میں خدا نہ خواستہ کوئی، میں ایسے خاندان سے نہیں ہوں۔ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں بھی ایسے حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو کہ آج صدیوں پہلے حکمران تھا۔ میں کشمیر سے میرا تعلق ہے، اور شیخ سوداگر جو مہاراجہ تھا گلاب سنگھ، اس کا پہلا وزیر اعظم تھا، اس کے بعد شیخ میران بخش، اور آج تک آزاد کشمیر میں میری خاندان کی حکومت چلتی آ رہی ہے۔ میں سیاست میں کوئی ویسے غلطی سے نہیں آ گیا، میرے خون میں سیاسی چیزیں شامل ہیں۔ تو آپ کا کوئی اگر اور کویشچن ہے، یا کوئی آپ کوئی یو وانٹ ٹو آسک اینی ادر کویشچن، دیکھیں میرے نزدیک کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو میں اپنا بندہ سمجھ کے رکھوں۔ یہ میرے سیکٹری ہیں، یہ امریکہ میں رہے ہیں، یہ انگلینڈ میں رہے ہیں، ہی از اے ویری گڈ ٹریڈر، ہی ارنز ان لیکس ان 1 hour، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہوتی ہے کہ مقصد یہ ہے کہ مجھے تو ایسے لوگ چاہیے جو کہ سیلف لیس ہوں، بے غرض ہوں، آنیسٹ ہوں، اور ملک کے ساتھ بڑے ہوں کہ ملک کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آئی ہوپ میں آپ کی بات کنوے کر سکا ہوں۔ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ تھینک یو جی۔ اس کے بعد جی میں ابھی آتا ہوں پاکستان کے، جو میں نے اپنی پارٹی کی طرف سے جو منشور جو آپ کے ہاتھوں میں پہنچ چکا ہے، اس کے بارے میں 1 by 1 کر کے بات کروں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا کسی قسم کا کویشچن ہو تو وہ کھڑا ہو کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے، میں اسے الیبوریٹ کر سکتا ہوں۔ پہلی بات یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اور اس میں اسلامی ریاست کا حقیقی نفاذ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ملک میں اللہ کی حاکمیت اور قرآن و سنت اور حدیث کے مطابق زندگی کا نظام ہونا چاہیے۔ نمبر 3، ملک ماں کی طرح ہوتا ہے، اس کی ماں کی طرح عزت و خدمت اور اس کی حرمت کا خیال ہونا چاہیے۔ نمبر 4، تمام شعبوں، یعنی ملک میں کوئی 150 کے قریب شعبے ہیں، اگر آپ سب کو لگا رہے ہیں تو 150 کے قریب شعبے ہیں جس میں لوگ استعمال ہوتے ہیں، ان کو صحیح طریقوں پہ پازیٹیو مثبت طریقے سے اسے استوار ہونا چاہیے،
تاکہ ملک کی ترقی میں یہ لوگ کام کر سکیں۔ پانچواں، بہترین داخلہ و خارجہ پالیسی ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں بڑی کلیئر بات ہے کہ ملک ہمارا ہے، ملک کے اندر آپ رہتے ہیں تو آپ نے ملک کے اندر جو ہمارے طریقے ہیں اسی کے حساب سے ہم نے چلنا ہے۔ کچھ کسٹمز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ریالٹیز ہوتی ہیں، مذہب ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور فارن پالیسی میں ہمیں کسی بلاک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے مفاد کے حساب سے جس بلاک سے بھی ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ چلیں۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کی اسی میں بھلائی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ امریکن کو اگر ہم پیشہ سے پسند کرتے آئے ہیں تو امریکہ کو ہی ہم اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے امریکہ نے کن جگہ پہ ہمیں ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ نمبر 6، سیاسی و معاشی پالیسیاں جو کہ بیک بون ہوتی ہیں، یعنی کہ ملک میں اگر سیاسی اور معاشی پالیسیاں جینون ہوں تو یہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ اس کے مطابق جو افسر ہیں، جو وزیر ہیں یا کام کرنے والے اہلکار ہیں اس کے مطابق چلتے ہیں، اور وہ عوام کو فروٹ بھی دیتی ہے، ان کو ہر چیز دیتی ہے اور ان کو بہتر کرتی ہے۔ نمبر 7، عوام کی ترقی، یعنی عوام کی ترقی ایک عمومی ہے، یعنی کہ ایک عام بندہ اس کو بھی ترقی کا موقع ملنا چاہیے، اس کی بھی طرف دیکھا جانا چاہیے کیا اس کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ وہ ضروریات کیا ہیں؟ اس کی روٹی، کپڑا، مکان، بچوں کی پڑھائی اور باقی ضروریات۔ نمبر 8، عوام، طلباء، ملازمین چاہے وہ سرکاری یا غیر سرکاری ہوں، کاشتکار، فائنینشیل ادارے، بزنس کلاس، کارخانے دار، سرمایہ کار، انڈسٹریز اور پاکستان میں دولت پیدا کرنے والے اداروں کو مثبت راہ پہ ڈالنا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ سٹیک ہولڈرز ہیں جو کہ ملک میں متحرک ہوتے ہیں اور ملک کا کام کرتے ہیں۔ ان سب کو مثبت راہ پہ اگر ہم چلائیں گے تو انشاءاللہ پاکستان ایک اچھے رستے پہ چلے گا اور ہمارا سیاسی سفر اور معاشی سفر اچھے طریقے سے طے ہوگا۔ نمبر 9، پاکستان کا بیرونی کرنسی میں قرضوں پر انحصار میں کمی۔ آج تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کا بیرونی قرضوں پہ بہت زور ہے، اور ابھی خاص طور پہ اس وقت آ کے زیادہ زور ہو گیا۔ میرا ذاتی خیال ہے یہ دس از ہائی ٹائم کہ ہمیں اندر بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس بلوچستان میں 51% ایریا خالی پڑا ہے، وہاں پہ جناز پیدا کی جا سکتی ہے۔ ابھی بلوچستان کو فائدہ دے کے وہاں پہ ساری چیزیں، جیسے رشیا میں تھا، رشیا میں 16 ملک علیحدہ ہوئے ہیں تبھی رشیا کو فرق نہیں پڑا۔ تو پاکستان میں 4 صوبے ہیں ٹوٹل، اور پاکستان میں جو ایک آزاد کشمیر ساتھ ہے، گلگت بلتستان ساتھ ہے، اور جو ٹرائبل بیلٹس ہیں وہ آلریڈی پختونخوا میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں یہ چیزوں کو سمجھا جائے تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد عوام میں سیاسی و معاشی خود اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے عوام میں نہ تو سیاسی پختگی پیدا کی ہے، شعور پیدا کیا ہے، اور نہ عوام کو معاشی طور پر سمجھایا گیا کہ بھائی اگر آپ پیسہ بچاؤ گے، پیسہ کماؤ گے تو خرچ کرو گے۔ یہ نہیں ہے کہ ادھار لے لو پاکستان جیسے لے رہا ہے اور اس کے بعد وہ خرچ کر لو، آپ کو واپس کرنے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ عوام کو دونوں چیزیں سمجھائی جائیں کہ سیاسی بھی اور معاشی خود اعتمادی دی جائے۔ سو کے قریب ہیں۔ جی ہاں، میری پارٹی کا میرا لب لباب یہ ہے جی، جو میں نے دیکھا ہے کہ کسی پارٹی نے عوام میں یا تو پرنٹ کے ذریعے یا ٹیلی کے ذریعے یا ڈیجیٹلائز میڈیا کے ذریعے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ عوام کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے کہ بھائی آپ کے یہ مسئلے مسائل ہیں اور اس کو اس طرح حل کرنا ہے۔
دیکھیے راتوں رات میں بھی کسی ایک بندے کو پڑھا سکتا ہوں نا، لیکن اصل میں عوام کو ایجوکیٹ کرنا. پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا بھی ہے، ٹیلی میڈیا بھی ہے، پرنٹ میڈیا بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے سارے لوگ جو ہیں جو مثبت سوچ کے حامل ہیں ان کو بتانا چاہیے لوگوں کو کہ کس طرح ہے. اور ظاہری بات ہے کہ میرے پاس تو کوئی قارون کا خزانہ تو ہے نہیں ہے، اور نہ میں نے کوئی اپنا کوئی ڈالر بنانے کی مشین لگائی ہوئی ہے، بلکہ جو بھی ہوگا ہم نے محنت سے کرنا ہے، اور جو بھی ہم نے باہر سے لینا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنا جو ہے اجناس جو ہے جو ہم ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے کر سکتے ہیں، باہر ایکسپورٹ کریں. آپ کی جو کارخانے بناتے ہیں، آپ کے جو بزنس مین ہیں، آپ کے جو کارخانہ دار ہیں اور جو بڑے بڑے صنعت کار ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ ملک کی خدمت کریں. اپنا مال بنانے کی بجائے ملک کی خدمت کریں اور کوشش کریں کہ اس کے ذریعے باہر سے ہم امپورٹ کر سکیں چیزیں، اس کے بدلے میں ہم کچھ پیدا کریں، باہر بھیجیں، وہاں کریں. اس کے علاوہ تو اور ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاتھ مانگنے کا، ہاتھ سے آگے کرنے کا تو فائدہ کوئی نہیں ہے. آئی ہوپ میں نے جواب دیا آپ کا. نہیں ٹھیک ہے کہ اور بھی کوئی ہے چیز؟ ٹھیک ہے ٹھیک. اس کے بعد جی نیکسٹ جو ہے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات بے شمول بھارت. آگے اندرون ملک امن و امان اور سیاسی و معاشی استحکام پیدا کرنا ملکی حالات پر منحصر ہے. 13 بڑی بڑی کابینہ پر انحصار میں کمی، سلیکٹڈ اور ایکسپرٹ لوگوں پر انحصار ہونا چاہیے. 14 کابینہ میں ٹیلنٹ کی بنیاد پر رکھنا اور ملک کے وقار اور ترقی کو مد نظر رکھنا. 15 بیوروکریٹ اور ٹیکنوکریٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ مثال کے طور پر انجینئر ہیں، ڈاکٹر وغیرہ، یہ ٹیکنوکریٹس ہیں. بیوروکریٹس وہ ہیں جو کہ ملک کو چلاتے ہیں، یہ CSP آفسر جو ہیں. ان کو ٹیلنٹ کی بنیاد پر رکھنا اور ان کو ملک کی ترقی میں بھرپور ان کا تعاون ہونا چاہیے. 16 سیاسی و معاشی قیادت کی بھرپور قومی اور مثبت سوچ. 17 مکمل معاشی اہداف کی تکمیل کا عمل. ہمارے ملک میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں لیکن اس کے بعد اس کے اوپر پکا عمل نہیں ہوتا. ہم ایک سال مالی سال کے بعد یہ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا اہداف حاصل کیے ہیں. عام طور پہ ہمارے اہداف نامکمل ہوتے ہیں، اس میں یہی شو کیا جاتا ہے کہ ہم نے کچھ حاصل کر لیا ہے، جو کہ ایک غیر معمولی چیز ہے، غلط چیز ہے. اس ملک کے مستقبل میں نئی سیاسی پہنچ کی ترقی کا عزم. 19واں ملک میں نئی قیادت کو مستقبل میں کام کے لیے تیار کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے. 20واں عدلیہ مقننہ فوج کے آج کے اصل مسائل کی روشنی میں کام کرنے کی ترغیب. 21واں سیاسی اداروں کو ملک کی سیاست میں بھرپور کردار کے لیے تیار کرنا. 22واں سیاسی اداروں کے ارکان کا ملکی اور غیر ملکی حالات پر ادراک اور تعلیمی، سیاسی اور معاشی طور پر بہتر ہونا. اس پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. 23واں قرضوں کے لیے کسی غیر ملکی اداروں پر مکمل اعتماد میں کمی اور ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتہ نہ لانا تاکہ حکومت تسلسل قائم رہے اور ملکی وقار میں اضافہ ہو. 24واں ملک کی خود مختاری پہلا اور آخری نعرہ، یعنی ہمیں اپنے ملک کی خود مختاری کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. 23واں ملک کی سیاسی اور معاشی اداروں میں کرپشن، بددیانتی اور منفی کردار کا مکمل خاتمہ. یہ ایک دیمک ہے جو کہ ہمارے معاشرے کو چاٹ رہی ہے. 26واں ملک میں عقبہ پربی کا مکمل خاتمہ اور یکجہتی سوچ. 27واں ملک میں مکمل اور دیانتداری سے انتخابات کا صاف اور شفاف ہونا اور کسی خاص طرف جھکاؤ کا خاتمہ اور ان تمام عناصر کی زدگوبی تاکہ یہ مسائل پیدا نہ ہوں. یہ پچھلے ابھی جو الیکشن ہوا ہے اس میں بھی کافی سوال پیدا ہوئے ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. 28واں ملک میں مثبت فضا پیدا کرنا تاکہ پرانی اور نئی نسل تسلسل کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن رہے. 29واں نوجوانوں کو ملک کی ترقی کے لیے موقع فراہم کرنا اور ایک خوشگوار فضا پیدا کرنا جو کہ قومی فضا کو بہتر اور توانا کر سکے. 30واں نوجوان ملک کا سرمایہ ہیں، ملک کی ترقی کا منزل ہیں.
इसकी तैयारी में मुल्क को इसमें तैयारी में हुकूमत को हिस्सा डालना चाहिए। 31 मुल्क में तमाम किस्म के तसुबात का खात्मा ताकि मुल्क मुकम्मल तरक्की कर सके। 32 मुल्क में गैर मुल्की कर्जों के खर्च होने का तमाम मीडिया पे ऐलान होना चाहिए, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ताकि सियासी इदारों पर एतमाद की फ़ज़ा कायम हो सके। 33वां मुल्क में तमाम पैदावारी नताइज को अखबारों या मीडिया में बतदरीज शाया किया जाए ताकि इनका मनफी इस्तेमाल ख़त्म हो सके। 34वां अवाम को कौमी दौलत के ज़िया के बारे में आगाह रखना और हुकूमत और हज़ब इख्तिलाफ इस बारे में एक मुश्तरका राय और कमीशन के क़याम को अमल में लाना। 35 मुल्क में तमाम मुस्लिम और गैर मुस्लिम लोगों में हम आहंगी पैदा करना ताकि मुल्क एक ख़ास संबंध तरक्की कर सके और गैर यकीनी की सज़ा ख़त्म हो सके। 36 एस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज को मुल्क की मसाइल में न उलझाना। 37 फ़ौज को अपने असल मकासद की तरफ राग़ब करना। 38 सियासी इदारों का फ़ौज को सियासी मसाइल में ना उलझाना ताकि इसकी तवज्जो मुल्क की सलामती से हटे और वो सियासी मैदान में आए और नुकसान हो। 39 ब्यूरोक्रेट अपने मकसद को निभाएं और हुकूमत को तमाम शोबों में तरक्की के लिए सपोर्ट दें और सियासतदानों को पाकिस्तान की साख और बका में मदद दें। 40 टेक्नोक्रेट भी मुल्क में किसी गैर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न लें और अपना मुस्बत किरदार अदा करें। 41 मजहबी और सियासी पार्टियां अपने अपने मंशूर के मुताबिक मुस्बत सोच अपनाएं। 42 तलबा अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र करें और गैर निसाबी सरगर्मियों में ना उलझें ताकि वो मुल्क के लिए अच्छे शहरी साबित हो सकें। 44 मुल्क में गैर सियासी सरगर्मियाँ मुल्क के ख़िलाफ़ न हों। 45 तमाम कौम गैर यकीनी हालात से निमटने और ऐसे हालात के ख़ात्मे के लिए हमाजहद तैयार रहे। 46 हमारा ख़ात्मा इस दुआ के साथ हो कि हमने हर सूरत में पाकिस्तान को कायम रखना है और इसके लिए जान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 47 पाकिस्तान को दुनिया की सफ़े अव्वल के मुल्कों में लाने के लिए हम जहद और मुस्तकिल हरकत करनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। 48वां कश्मीर को हक़ अरादियत दिलाया जाए। 49 फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया जाए। आखिर में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि पार्टी के अमूर का, क्योंकि ये एक आज जो आपको बताया गया है, ये एक आपके पास हमने अपने सिर्फ मंशूर का आपको बताया है कि हम ये करने वाले हैं। हमने इस पार्टी को अपने खड़ा करने, सारे प्रोविंस में खड़ा करने, पाकिस्तान पूरे में खड़ा करने के लिए जायज़ा लिया जा रहा है और बहुत जल्द मुल्की लेवल पर पार्टी तंजीम और तफसील के साथ कौम को बाकी चीज़ों की इत्तला की जाएगी। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद।